أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی اس تقریب کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. میں درخواست کروں گا بھی مسلم صاحب سے تلاوت قرآن پاک سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. جی آج صاحب یہاں پہ محترمہ سروش اعجاز صاحبہ رجسٹرڈ ڈائریکٹر اسٹاف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لاہور اور تمام آفیسرز جو وفاقی اداروں سے صوبائی اداروں سے آپ نے ہمارے چیئرمین کا انتخاب کیا، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی گجرانوالہ چیمبر آف گجرانوالہ کے بارے میں تو آپ نے جو سنا ہوگا کہ یہ ریسلنگ کا شہر ہے، یہاں پہ کھانے بڑے اچھے ملتے ہیں، یہاں کے لوگ کھانے کے بڑے شوقین ہیں. لیکن میں ایز اے بزنس مین، ایز اے بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہوئے کچھ اکنامک نمبرز ہم بتائیں گے کہ ہم صرف کھاتے نہیں ہیں، کماتے بھی ہیں. گجرانوالہ سٹی جو ہے جی یہ ایس ایم ایز اور کاٹیج انڈسٹریز کے اعتبار سے پاکستان کا دوسرا بڑا سٹی ہے. یہاں پہ 18,000 ایس ایم ایز اور کاٹیج انڈسٹری ہے. انڈسٹریلائزیشن کے حساب سے ہم پہلے چوتھے نمبر پہ تھے، ابھی ہم تیسرے نمبر پہ آ گئے. ہمارے جو ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں وہ 2.5 بلین ہیں، جو کہ سیالکوٹ کے 2.5 بلین ڈالرز US ڈالرز ہماری ایکسپورٹس کے جو وہ نمبر ہیں. امپورٹ والیوم جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہے، کیونکہ زیادہ یہاں پہ میٹل سے ریلیٹڈ کارخانے ہیں، فیکٹریز ہیں، اسٹیل ملز ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ہم جو امپورٹ کی بارے میں ریونیو گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور لوکل RTO کو جو ہماری اسمال انڈسٹریز نے اس سال جو ریونیو ادھر ڈپازٹ کیا ہے وہ 40 بلین ہے. اور لارج ٹیکس پیئر کیونکہ لاہور میں چلے گئے تو وہ ہمارا جو ہے وہ سارا لاہور سے ڈیل ہوتا ہے، وہ نمبرس ہمارے جو ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. وہ ابھی یہ ڈاکومنٹری ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس میں جو ہے وہ سارے نمبرز جو ہے وہ آ جائیں گے. تو میں پلیز Gujranwala, the land of peculiar identity and warmth, the city that is achieving Pakistan's progress and prosperity goals at a fast pace. The city that is exporting more than 150 products of worth 2.5 billion US dollars approximately to over 80 countries after attaining and maintaining world standards in just a few years. Its goods have considerably shrunk the Pakistani import bill, saving the country an annual 3 billion US dollars in form of import substitution. The growth trajectory of the city towards the industrial progress can be gauged from the fact that it has paid over 40 billion rupees tax at the Regional Tax Office Gujranwala level only this year. It has over 8,000 small and medium and 13,000 cottage industry units, contributing day and night to the national prosperity and progress.
The Gujranwala Chamber of Commerce and Industry, GCCI, is fully motivated to bring about economic stability in Gujranwala in particular and in Pakistan in general. It has been organizing Made in Gujranwala exhibitions to present different local products of unmatched standard and sophistication to the world for the last 2 decades. It wants to ensure an incessant increase in foreign exchange through the promotion of indigenous products at the local and international levels by conducting the exhibitions. The GCCI has raised the slogan My Gujranwala to help Gujranwala make a mark in the business and industrial community. The slogan has earned the status of the City of Engineering for Gujranwala. GCCI's determined march towards its goals guarantees a bright future. Gujranwala is considered as the second largest city in Pakistan with regard to SMEs due to the GCCI's continuous efforts. According to the Punjab Economic Report, Gujranwala is the 4th largest city in Punjab with regard to the spread of large-scale industry. Being a model of Prime Minister's ease of doing business vision, it has the honor of bagging 6th position according to the World Bank Report's ranking. The GCCI is offering ample job opportunities in order to eradicate poverty in Pakistan. Confirming this, a recent Punjab Directorate of Industries report has declared Gujranwala as the country's 7th largest employment provision city. Under GCCI's patronage, different member industries are producing durable quality products for exports and domestic utilization like ceramic sanitary ware, ceramic tiles, refractory bricks, pipes and fittings, sanitary fittings, bathroom accessories, light and heavy engineering, spare parts of hydro and thermal power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tableware, cutlery, cookware, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and swords, textiles, carpets, prayer mats and rugs, rice, seed and agro-processing, food, confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paperboard, chemical and detergents, beauty products and cosmetics, nylon rope, steel furnace, construction goods, etc. As many as 34 Asian, 23 European, 13 African, 3 North American, 5 South American, and 2 Australian countries are the destination of the products of Gujranwala's small and medium industries, showcasing GCCI's hard work and determination. The GCCI facilitates its honorable members in a variety of ways. It readily provides ease of business assistance to the business community so as to best utilize its precious time for the national progress and development. The GCCI hosts at its premises help desks for various departments for its members. These include Police Khidmat Markaz, Driving License Counter, Business Registration Portal, SMEDA, SECP, WeBot, E-Business Invitation E-Bill Portal Desk, GEPCO. In view of Gujranwala's industrial importance, the GCCI had got approved 3 mega projects for it from the federal government. They are Gujranwala Business Center, Gujranwala Tools, Die and Mold Center, and Ceramic Center. This center is also benefiting other cities. Modern technical education is also being offered to hone the skills of local workers. Similarly, by rolling out quality designs, the Ceramics Center is playing a major role in promoting the local ceramics industry. Significantly, the GCCI ensured the establishment of the small industrial estates and the export processing zone. Currently, these estates with their vast industrial assets are contributing a great deal in the national economy by producing top quality items. Industrial Estate number 42 has been established for promoting industry and to meet the pressing need of the industrial expansion. It
It is also vital to present the GCCI's welfare aspect, under which the Gujranwala business community has taken revolutionary steps in the health sector on self-help basis, providing healthcare to nearly 40% of the city's population. Siddiq Sadiq Trust Hospital for Cardiology, Haji Murad Eye Trust Hospital, Ibrahim Eye Trust Hospital, Jinnah Trust Hospital, Rafiq Anwar Memorial Trust Hospital, Allama Iqbal Trust Hospital, and Al Rai Trust Hospital are serving the humanity 24 hours a day along with other hospitals. Upgradation of the district hospital and provision of latest ambulances to it, free hepatitis injections for the poor, and regular upgradation of the Social Security Hospital are also its achievements. The GCCI has always fully cooperated with the district administration. Its contributions include provision of Japanese fire tenders to the Rescue 1122 and motorcycles for police. In addition, its members generously donate for the rehabilitation of the affectees of any calamity that hits the country. The GCCI, with cooperation of its valued members, is awarding scholarships in the field of education to financially deserving brilliant students through established Health Education Trust and provision of cooperation in monetary terms for the welfare of prisoners through Prisoners Welfare Trust, established with the collaboration of Administration of District Central Jail, are also some of the highlighted activities and initiatives include incorporate social responsibility of GCCI, and many other social welfare projects were undertaken needed from time to time. Students of Gujranwala had to travel to other cities for engineering, medical, and university education. To facilitate them, the GCCI managed to establish Rachna Engineering College, Gujranwala Medical College, and Punjab University's local campus in Gujranwala from the government. The GCCI earnestly desires self-help-based mega projects at the local and national level in view of Gujranwala's industrial potential and provision of missing facilities to the city, its people, and industry so as to enhance our industrial production and exports. The dream projects include Special Economic Zone, New Industrial Estate, Dry Port, Motorway Link, Cargo Train for Golden Triangle region, latest international material testing and certification lab, Expo Center, Children's Hospital, University of Gujranwala, and all such initiatives lead to strengthen industry-academia linkage to commercialize the research. The GCCI is striving hard to meet its targets, and it believes that the future of the coming generations could be brightened only by strengthening Pakistan's economy through vibrant business. It stands by the Pakistan government in expanding business activity in the country. جی تھینک یو ویری مچ جی. میں ابھی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنا تعارف کرا لیں ڈپارٹمنٹ وائز. کوئی آنسر کوشچن ہو تو. Sir, my name is Fazal Ilai. I am from Pakistan Audit and Account Service. Sir, Dost Mohammed from Police Service of Pakistan. Mr. Shah, Pakistan Administrative Service. Babur Khan, Information. Abdul Rauf, Pakistan Administrative Service. کوئی کوشچن ہو کہ آپ نے بات کرنی. جی دی ہاؤس از اوپن. Thank you, President Sahab. آپ نے بڑا welcome کیا اور بڑی اچھی اس میں presentation کی. میرا سر بیسک کوشچن ہے SMCs سر یہاں پہ کلچر بھی ہے سیالکوٹ, وزیر آباد, گجرانوالا, گولڈن ٹرائنگل کی جو آپ نے بات کی. سر ہمیں آپ نے بتایا کہ 8,000 SMEs اور 13,000 کاٹیج انڈسٹریز ہیں. ان کا جو گروتھ پیٹرن بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ پاور کی کاسٹ جو بڑی ہے اس کے بعد لاسٹ اگر ہم 5-6 سالوں میں اگر یہ ٹرینڈ دیکھیں تو کیا یہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے یا یہ نمبر پہلے سے کم ہوا ہے یا اس کا جو ہے تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں کچھ بتا. جی جو ملکی حالات آپ کے سامنے ہم سب کے سامنے ہیں, جو پچھلے 3-4 سال سے تو نمبرز کم ہوئے ہیں, اسپیشلی جو ایس ایم ایز تھی وہ ڈیو ٹو کاسٹ آف پروڈکشن, الیکٹریسٹی جو میجر فیکٹر تھا, اور پھر ہمارا جو ڈالر سٹیبل نہیں رہتا تھا وہ بہت بڑا ڈالر کی شارٹیج رہی.
لیکن یہ کنسسٹنسی ہے فرام لاسٹ آپ ایک سال 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہیں، ڈالر اسٹیبل ہے. تو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹل وی آر آن رائٹ ٹریک ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن، بٹ دا اسپیڈ از سلو. ہوپفل ہیں کہ یہ 2025 اور آنورڈ انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ بزنس کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو دوسرا والا چاہتا ہے کانگریس اپنا ریسرچ بینک وغیرہ مینٹین کرتا ہے. اس میں لیک کرتا تھا یہ ہمارا R&D ڈپارٹمنٹ ابھی ریسنٹلی کامرس یونیورسٹی کے ساتھ مل کے TDAP اور ہم ایک R&D بنا رہے ہیں، پروسیس میں ہے، جو کہ بہت ضروری تھا، بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ود ان 2-3 months وہ آپریشنل ہوگا. اور اس کا مین مقصد ہی ایس ایم ایز کو ایکسپورٹ مارکیٹ سے لنک کرنا ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹس بھی ہم اس میں آئیں تاکہ ہماری امپورٹ کم ہو اور ایکسپورٹ کی طرف جائیں. اور وی آر ویری مچ ہوپ فل. اصل یہ ہمارا جو ریسنٹ الیکشنز تھا نا سپٹمبر میں جو بھی ہوا 2024 میں، ایک 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ایک لیڈرشپ تھی جو اس چیمبر میں تھی. ہم نے یہ 10 سال سے بعد یہ الیکشن جیتا ہے. اور لیڈرشپ کی پالیسیز ہوتی ہیں، پریزیڈنٹس تو آپ کو پتہ ہے ہر سال 2 سال میں چینج ہوتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ اب ہم یہ R&D بھی، اور ابھی ہم آگے ڈرائی پورٹ گجرانوالہ کے لیے ایک پیج پہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کے ساتھ ہماری چیزیں چل رہی ہیں، لینڈ ایکوائر کر رہے ہیں، جو کہ گجرانوالہ میں 15,000 کے قریب منتھلی کنٹینرز ان آؤٹ ہوتے ہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کے، جس کے لیے ڈرائی پورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس طرف جا رہے ہیں، ایکسپو سینٹر کی طرف جا رہے ہیں ہم، جو کہ پورا سال ہماری تمام انڈسٹری وہاں ڈسپلے رہے گی کہ کوئی بھی فورن بائر لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے، سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے. ایکسپریس وے جو ہمیں بڑا خوشائند ہے، مل چکا ہے گجرانوالہ کو، موٹر وے لنک مل چکا ہے، تو اس کے قریب ہو تاکہ یہ پروجیکٹس ایکسپو سینٹر، ڈرائی پورٹ، R&D، یہ تمام پروسیس میں چیزیں چل رہی ہیں. تھینک یو. آپ نے سر مینشن کیا کہ ایکسپورٹ پوٹینشیل جو ہے وہ اس وقت گجرانوالہ کا $2.5 billion سے اراؤنڈ ہے. تو آپ کے خیال میں فردر اس کو کتنا ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے فل پوٹینشیل کا اگر ہم ڈسکس کریں؟ وقاص صاحب. جی شکریہ صاحب. یہ ایکسپورٹ پوٹینشیل کی جگہ اگر بات کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ پوٹینشیل نہ صرف گجرانوالہ بلکہ پورے پاکستان میں نا اس وقت انٹیپڈ ہے. ایز اے کنٹری پاکستان از ناٹ اے چوائس فار انٹرنیشنل مارکیٹ. دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو چائنا یا کوئی اور لوگ جہاں پہ جو کہ ایز اے کنٹری دے آر چوائس فار ویسٹرن ورلڈ. تو انفارچونیٹلی ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنے کی کافی ضرورت ہے. ہمیں اپنی بکٹ سائز بڑھانا ہے کہ وٹ وی ہیو ٹو آفر دا ورلڈ. اگر آج پوری دنیا اگر آج پوری دنیا یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے چائنا سے کچھ نہیں خریدنا، انڈیا سے کچھ نہیں خریدنا، میانمار سے، بنگلہ دیش سے، کمبوڈیا سے کچھ نہیں خریدنا، ہم نے پاکستان سے خریدنا ہے، تو وی ہیو اے ویری ہمبل کوشچن کہ واٹ وی ہیو ٹو آفر دا ورلڈ. سو وی ہیو ٹو prepare ourselves as a nation, not just for Gujranwala, کہ we leave this question unanswered. But this is a big question. ہمارا بکٹ سائز بہت چھوٹا ہے. گجرانوالہ کے پوٹینشیل کے بارے میں، گجرانوالہ میں میٹل انڈسٹری نے پچھلے 6 سال میں کافی گروتھ کی ہے. دے ہیو کم اپ ایز اے سبسٹینشیل ایکسپورٹر آن دا ارینا. میرا خیال ہے شاید 4th اور 5th لارجسٹ بن گئے ہیں. اس میں ایک پوٹینشیل یہ ہے کہ ابھی تو بڑا انیشیل اسٹیج پہ ایک را مٹیریل ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کے اندر کہ ہم اس کو نیکسٹ اسٹیج پہ کیسکیڈنگ کی جائے
کہ وٹ وی آر ایکسپورٹنگ ہم اس کو نیکسٹ کیسکیڈنگ لیول پہ لے کے جائیں. سو ایٹ دا مومنٹ گورنمنٹ اس کے اوپر شاید کام نہیں کر رہی. وی اونلی ہیو اویلیبلٹی آف کیسکیڈنگ ان ٹیکسٹائلس. اب ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی سیگمنٹس ہیں اس کے اندر کیسکیڈنگ کے اوپر ہم کام کریں تاکہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ اگر کوئی پلاسٹک ایکسپورٹ کر رہا ہے تو پلاسٹک کے بعد پلاسٹک کی بوٹل خالی بوٹل ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں کیسے کام کر سکتا ہے, ڈھکن کیسے ایکسپورٹ ہو سکتا ہے, کل کو بوٹل فلڈ بوٹل کیسے ایکسپورٹ ہو رہی ہے. سو دس از کیسکیڈنگ. سو وی آر لیکنگ آن دس ایز اے نیشن. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اف وی وانٹ ٹو ایکسیل ایز این ایکسپورٹ. لیکن باتوں میں آپ کو راضی کر سکتا ہوں, کل یہ ہوگا, لیکن ہم 75 سال سے کافی باتیں کر رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو ناؤ کم اپ ود سم ریئل سولوشنز ٹو وٹ وی ہیو ٹو ڈو اینڈ وٹ شوڈ بی ایکچولی ڈن. So there is a major gap in policy. Thank you. کمشنر آفس کے روڈ پہ دیکھا تو وہاں نے دیکھا ایک بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کھلا ہوا. تو اس کے بارے میں میرا سوال ہے کہ کیا اس کے کھلنے سے بزنس مین کو کوئی فائدہ پہنچا یا آپ لوگوں کی کوئی ہے اس کے بارے میں اپنی رپورٹ جی. اس بی ایف سی کے بارے میں ایک تو ہمیں جو اس کا فائدہ تو ہوا ہے, لیکن جس طرح کا فائدہ یا فٹ فال ہونا چاہیے تھا وہاں پہ اس کی ثمرات ابھی جو ہے وہ نہیں ہوئی, کیونکہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ کمشنر آفس میں بنی ہے. تو ایک عام جو بزنس مین ہے وہ پولیس اسٹیشن سے ڈی سی آفس سے کمشنر آفس سے جاتے ہی گھبراتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے, لیکن ادھر ٹرینڈ نہیں ہے. ہم نے کمشنر صاحب کو, سیکرٹری انڈسٹریز کو, مسٹر انڈسٹریز کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو سہولت ہے چیمبر, کیونکہ یہ بزنس مین کا پروجیکٹس ہے, یہ چیمبر کا پروجیکٹس ہے, اس کو چیمبر کی ادھر آ جائے. تو یہاں پہ آ کے اس کا فٹ فال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور موسٹلی لوگ جو ہے اپنے کام کے لیے چیمبر میں تشریف لاتے ہیں. ہم آگے ان کو ریفر کرتے ہیں, آپ سہولت سینٹر چلے جائیں تو وہ لوگ پھر اس حساب سے اس کا فائدہ آبادی. اگر وہ فیسیلیٹیشن سینٹر چیمبر کی ٹیم سے آ جائے تو پھر سنگل ونڈو ایک اچھا کلیبریٹیو ایفرٹ ہے جس میں آپ کا کسٹمز, آپ کے بینک, اسٹیٹ بینک سب ایک ہی پورٹل کے تھرو آپریٹ ہو رہے ہیں. اس سے کافی کچھ ایسا کلیئر ہوا ہے جو کہ امبیزمنٹس اور ڈاکومنٹس کا مس ہینڈلنگ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اب چیزیں لائن اپ ہو رہی ہیں. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹو اسٹریٹ بزنس ایکٹیویٹی, اور ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ اسموتھ ہو گئی ہے. ابھی پاکستان سنگل ونڈو کے ثمرات اس طرح سامنے نہیں آئے, لیکن ان دا لانگر رن ڈیفینیٹلی اس کے ثمرات سامنے آئیں گے, کیونکہ اس وقت کچھ اس میں ابھی ٹیلنگ ایشوز ہیں جو ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں, ایڈریس ہو رہے ہیں. کیونکہ جیسے آج سے 2 سال پہلے ہمیں ایشوز آئے, جیسے میاں صاحب نے ذکر کیا ہمیں فارن ایکسچینج ایشوز تھے. تو سنگل ونڈو کی وجہ سے امپورٹرس کو فائنینشیل انسٹرومنٹ ایشو نہیں ہو پا رہے تھے, کیونکہ وہ اگین بینک سے انسٹرومنٹ لنک ہونا تھا. تو ایکسیپشنس کے اندر ابھی سنگل ونڈو کے اندر تھوڑے سے ہیں کہ اٹ از ناٹ ایڈریسنگ دا ایکسیپشنس. ان دنیا کے اندر کاروباروں کے اندر ایکسیپشنز آلویز ہیپن, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, یو کین ناٹ ایرڈیکیٹ دا فیکٹ کہ ایکسیپشنز نہیں ہوں گی. اس وقت ایکسیپشنز کو ڈیل نہیں کر رہا, وہ بھی انشاءاللہ میرا خیال میں دے آر امپروونگ آن دا سسٹم. ویسے بیسیکلی اٹ از جیسا میکینزم. Single window itself cannot improve or enhance business activity. It is just a facilitator. کہ آپ کا بینک, اسٹیٹ بینک اور کسٹمز they are on one portal اور وہ انٹیگریٹڈ ہیں. اب جو بھی کام ایک اینڈ سے ہو رہا ہے وہ دوسرے 2 اینڈس کے ساتھ انٹیگریٹ ہے. کوئی رپورٹنگ سسٹم نہیں ہے. جیسے دنیا آگے جا رہی ہے ہم مین لیس ہو رہے ہیں, ہمیں مشین کے تھرو انفارمیشن زیادہ پاس کرنی ہے. سو اٹ از مور آف دیٹ کہ اٹ از جسٹ اے سسٹم, اٹ از جسٹ اے وہیکل ٹو فیسیلیٹیٹ دا تھنگس. اٹ از ایکچولی ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ بزنس. سو فیسیلیٹیشن کی حد تک ہے. فیسیلیٹیشن میں اور بہت سی چیزیں چاہیے, جیسے بزنس سینٹر کی فیسیلیٹیشن سینٹر کی بات ہو رہی تھی. جو اس وقت ہم لیک کر رہے ہیں
جو ہمارے پالیسیز کے اندر ہم 2025 کی پالیسی نہیں بنا رہے. آپ ماشاء اللہ نئے لوگ ہیں, آگے آپ لوگوں نے پالیسیز میں آنا ہے. تو پالیسی میکنگ کے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں آج پالیسیز کن ٹرمز کے اوپر بن رہی ہیں. اے آئی کے اوپر پالیسیز بن رہی ہیں. 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے $500 بلین کا ایک پروگرام اناؤنس کیا ہے فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹمس, اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد چائنا نے ایک پروجیکٹ لانچ کر دیا, اناؤنس نہیں کیا, جس کی ٹوٹل ورتھ $6 ملین ہے. وہ اس کا نام ہے ڈیپ سرچ, اس کا نام ہے ڈیپ نہیں, ناٹ ڈیپ, اٹس ڈیپ سرچ, ڈیپ سیک. تو وہ دیٹ از $6 ملین. 500 بلین versus 6 million. 500 بلین ٹرانسلیٹس انٹو 5000 ملین. اب 5 ملین کی جگہ انہوں نے ایک ایسی چیز دے دی ہے جو کہ اس 5000 ملین سے بہتر ہے اور آج حاضر ہے, اور اس کی قیمت 6 ملین ہے. تو وہ 5 بلین کا پروجیکٹ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے گا. So this is how the world is thinking and world is going so far. ہمیں یہ دیکھنا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا فیصلہ کرے کہ پاکستان سب کچھ خریدنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے دینے کو. اسی طرح ہمیں اپنی تھنکنگ کے اندر بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم دنیا میں ڈیسیجن میکنگ میں کدھر اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم irrelevant ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. We are very much irrelevant in international decision making اور I would say policy making. ہمارا امپیکٹ کیا ہے؟ If we keep on putting ourselves in the past or driving ourselves with the past strategies, جو کہ 1970 میں 1980 میں ہم اس طرح کرتے تھے, we will continue to drive ourselves in the same vehicle or the same boat. تو یہ ہم in the next 4-5 years we will be totally irrelevant in the world. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم جیوگرافیکلی بہت اچھی جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں, بٹ فار ہاؤ لانگ کل کو کوئی ہمارے اوپر سے ایریل ہائی وے بنا لے گا, ہم نیچے بیٹھے رہیں گے, اوپر سے گزر جائیں گے. سو we are going to that. So we have to involve ourselves. You people are the key. You people are the drivers of the economy, are the driver of the policy making for future. آپ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم دیکھتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, یہاں پہ پی ایس بھی ہے, آئی آر ایس بھی ہے, پولیس بھی ہے, آڈٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو لیٹس میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ باتیں ریپروڈیوس کریں جہاں پہ آپ لوگ جا کے بیٹھیں گے, کہ ہمیں ایز اے کنٹری کچھ اپنے گیئر سوئچ کرنا ہے, شفٹ کرنا ہے. گیئر بھی آ رہے ہیں, بہت پرانا ہو گیا ہے. شاید میں آپ کے کوشچن آنسر کر سکتا ہوں کہ نہیں, I'm sorry. سر بابر رضا, سر میرا سوال ہے جیم اسٹون کے حوالے سے. جب آپ میٹل پروسیسنگ کی اس میں ذکر آیا تو پتھر بھی آ رہے تھے جس کو پروسیس کیا جا رہا تھا. سر ہمارے تقریباً 25,000 کے قریب جو ہے نا پہاڑ ہیں جن پہ جیم اسٹون اور ادھر ادھر اس طرح کی چیزیں ہیں, اور وہاں سے آپ کے علم میں ہوگا کہ ٹرکوں کے ٹرک چائنا جا رہے ہوتے ہیں پروسیسنگ کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے. سر کویشچن میرا سر یہ ہے کہ اگر ان کو ہم خود پروسیس کریں چیزوں کو تو اچھا خاصا زر مبادلہ سر اس میں آ سکتا ہے. کیا اس میں سر ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا دیگر ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کر نہیں پا رہے, خود سے پروسیس کیوں نہیں کر پا؟ تھینک یو. امپرووائزیشن نہیں ہے. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل ہے, اس کو کسی طرح اور بڑا کر لیں, رائس ہے اس کو کسی اور بڑا کر لیں, کوئی اور. دیکھیں پاکستان کے اندر جو بھی مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے, جو بھی ایکسپورٹنگ فیسلٹی ہے, وہ معذرت کے ساتھ انڈیویجول بیسڈ ہے. اب دیکھیں جو 70s کے کارخانے تھے وہ 80s میں ختم ہو گئے, جو 80s کے کارخانے تھے وہ 90s میں ختم ہو گئے, جو 90s کے تھے وہ 2000 میں ختم ہو گئے, جو 2000 کی دہائی میں تھے وہ 2010 کے بعد ختم ہو گئے. 2020 کی جو دہائی کے کارخانے تھے آپ دیکھیں بند ہونا شروع ہو چکے ہیں.
हर 10 साल में हम नए कारखाने लगाते हैं और पिछले बंद हो रहे होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा, इंडिया में कैपिटलाइज हो रहा है। उनके पास आज भी 4 पार्टीशन भी कॉरपोरेशन मौजूद हैं और पिछले 40-50 साल के काम करने वाले आज बिलियनर्स हैं, जो कि इंटरनेशनल एरिना पे ये जो अभी अम्बानीज हैं या मित्तल्स हैं, ये 70s की पैदाइश हैं, इससे पहले ये नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। वेराज हमारे पास हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आपने जो बात की जेम स्टोन्स की और इस तरह की जो नई चीज़ें हैं, हम न्यू एंट्रेंट्स और स्टार्टअप्स को प्रमोट नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि आज सबसे मुश्किल काम है कारखाना लगाना। आप आज कारखाना लगाते हैं, सुबह आपको बंद कराने के लिए 18 महकमे आपके पास आ जाते हैं। मेरे पास इतनी नॉलेज ही नहीं है, इतनी स्किल सेट ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं ग्रेजुएट हूँ 22 साल का, 23 साल का, मैं एक कारखाना लगाता हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल मसल ही नहीं है। मैं एक गराज में काम शुरू करता हूँ, इलॉन मस्क ने गराज में काम शुरू किया, जेफ बेजोस ने काम शुरू किया, उसको किसी ने आके ये नहीं नोटिस नहीं भेजे कि पहले इधर आ करो, तो वो आज दुनिया के उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। पाकिस्तान में हमें ये कल्चर सेट करना पड़ेगा कि हमें एक, मैं नहीं कहता कि स्टेट सो जाए, लेकिन स्टेट को एक फ्रेश होल्ड मुकर्रर करना चाहिए स्टार्टअप्स के लिए कि इफ आई एम द पॉलिसी मेकर, इफ आई वुड बी, आई वुड रादर से, मैं कहूँगा कि जो जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ तक जब तक नहीं पहुँचती, मैं उसको कोई दुनिया का महकमा उसको तंग नहीं करेगा। अगर मैं पाकिस्तान में कोई 50,000 एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर दूं इस कॉन्फिडेंस के साथ, उनको देख के कितने लोग खड़े होंगे और कल को वो ऊपर नहीं जाएंगे, तो जो ऊपर जाएंगे तो उनको कहेंगे भाई अब आपने फैसिलिटीज लेनी है तो यू नीड टू पे बैक टू द गवर्नमेंट एज वेल टू द स्टेट। हम इस्टेब्लिश तो पहले होने दें किसी को, हम इस्टेब्लिश होने से पहले अपना हिस्सा मांगते हैं एज अ स्टेट। वो बंदा घिर जाता है, फिर वो क्या करता है, वो कहता है कि बेहतर है मैं कोई दुकान बना लूँ, मैं कोई ब्रोकरेज हाउस बना लूँ, मैं कोई ऐसा काम करूँ कि मुझे कुछ करना ना पड़े। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पिछले 25 साल में हमने अपनी जनरेशन, अपने ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स दाया कर दिए हैं। वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उनको कुछ करना ना पड़े। मैं अपना एक्सप्रेशन क्लियर करना चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उनको कुछ करना ना पड़े और उनको किसी का जवाब ना देना पड़े, वो परेशानी में ना जाए। बिकॉज वो समझते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो हमें इतनी प्रॉब्लम, यहाँ वो बाहर जाना चाहते हैं। क्यों पाकिस्तानी ग्रेजुएट बाहर जाके और जॉब करने को भी तैयार है, यहाँ पे वो काम नहीं करना चाहता। हमें अपने यंगस्टर का कॉन्फिडेंस दोबारा हासिल करने के लिए कुछ तो करना होगा। वाई दे आर नॉट यू दैट, जब आप लोगों ने CSS किया होगा, आप लोगों का एक एनर्जी लेवल होगा। आज आप माशाल्लाह आपको नौकरी करते हुए कुछ साल गुजर गए हैं, आप आज उधर नहीं होंगे। आज से 10 साल बाद आपका एनर्जी लेवल और डिक्लाइन भी होगा। सो एज यू ग्रो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, लेकिन आपका एनर्जी लेवल नीचे आता है। तो आपका जो यंगस्टर है उसको अगर आप जेम स्टोन का अगर काम करना चाहता है या कोई भी नए एंट्रेंस है, वो इसलिए नहीं, देयर आर मैनी फील्ड नॉट जस्ट जेम स्टोन। दुनिया काम नहीं करना चाह रही, काम में नहीं आ रही, क्योंकि वो खौफ में मुब्तला है कि हमें फैसिलिटेशन नहीं है, ईज ऑफ डूइंग नहीं है। एक बेंचमार्क बने कि आप कारोबार शुरू करते हैं तो हम आपको सिर्फ अच्छी नज़रों से देखेंगे, आपको प्यार की नज़रों से देखेंगे, आप कारोबार करके दिखाएं, आप रोज़गार दें। हाँ, ये पाबंदी लगाएं कि आप 5 बंदों को रोज़गार देंगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इतना सा काम करें, लेकिन आप सेल्फ सस्टेनेबल हों। वंस द यूनिट्स आर सेल्फ सस्टेनेबल तो उन्होंने नेशन को पे बैक तो करना है। आज आप देखते हैं आपका फ्लाइट कैपिटल हो रहा है UAE में, हमसे वो यहाँ से 3 घंटे दूर है, तो कराची से वो 1.5 घंटा दूर है। तो क्यों उनकी और हमारे में क्या इकोनॉमी का डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हर बंदा अपने आप को सिक्योर समझता है। एज अ बिजनेस एंटरप्राइज लोग करना भी चाहते हैं, तो वही मेरा ख्याल हमें ज़रूरत है। तो हमारे पास हर एवेन्यू खुल जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बताया कि हम ट्रेडिशनल जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हीं के लिए ब्रांडेड है,
अभी जो गवर्नमेंट की नई जो अफ्रीका पॉलिसी है तो वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है अफ्रीका में। उसमें अभी तक जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लेस देन $1 बिलियन आउट ऑफ $30 बिलियन, लेस देन $1 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में काफ़ी पोटेंशियल है, उनके पास तो बेसिक सारी चीज़ें ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो सब कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं। और तो इस सिलसिले में कोई जो हमारा इनिशिएटिव या प्लान है। सेकेंडली इससे रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्किल्ड लेबर जो है वो बड़ी ज़रूरी है इस लाइट इंजीनियरिंग में एक्सपोज बढ़ाने के लिए। तो क्या जैसे आपका CSR आपने काफ़ी माशाल्लाह इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो क्या इसमें आपने कुछ स्किल्ड लेबर को इन्हांस करने के लिए भी कोई इनिशिएटिव लिया है? जी ऐसे है कि अभी रिसेंटली हमने बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टैप्टा के साथ मिलके लास्ट मंथ में हमने ये जो जितने मदरसे हैं जहाँ ये कुरान पढ़ते हैं बच्चे बच्चियाँ, वहाँ हमने कंप्यूटर लैब्स बनाई हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, और बच्चियों के मदरसों में स्टिचिंग यूनिट्स बनाए हैं, और ये जो आपका मिस्त्री राज ये जो वेसन वर्क है ये सारा उधर लैब्स बना के दिए हैं, ताकि ये लोग जहाँ दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ इनके पास कोई स्किल भी हो, कल को प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो इनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। ये हमारा इस पे फोकस है। इसी तरह हम टैप्टा और जो ऐसे अदारे लैबटेक हम इनके साथ ऑन बोर्ड रहते हैं, ताकि टेक्निकल एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले हम ट्यूस्टिक जो है टेक्नोलॉजी अपडेटेशन उस हवाले से भी मीटिंग में थे, तो हम समझते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है, हमें डेफिनेटली जितने हमारे कम से कम ये फेडरल यूनिट हैं जो इस्लामाबाद में ऑफिस हैं, ये तमाम इंडस्ट्रियल सिटीज़ में भी होने चाहिए। जिस तरह लाहौर आपका इंडस्ट्रियल सिटी है, फैसलाबाद है, कराची है, गुजरांवाला है, ये होने चाहिए, ताकि जो आज दुनिया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे पहले ही हैं। मैं अभी चाइना था दिसंबर में, तो पहले भी देखा मैंने, इस दफ़ा भी देखा कि दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन क्या कर रही है कि रोबोट्स सफाई कर रहे हैं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ये सफाई जैसे कामों के लिए, क्योंकि वो इंगेज है बेहतर कामों में। अच्छा, आपने अफ्रीका की बात की। अफ्रीका में इन्होंने चाइनीज़ ने अपने वेयर हाउसेज विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट बना ली है। मेरा पेरिस में बिजनेस है, वेयर हाउस है। 2000 की बात करता हूँ कि तब फ्रांस में चाइनीज़ नज़र ही नहीं आते थे, कोई होता ही नहीं था। आज एकड़ों के हिसाब से उनकी मार्केट्स बनी हुई हैं, चाइनीज़ खुद बैठे हैं, इंडस्ट्री उनकी उधर डिस्प्ले है। अफ्रीका में चूँकि बैंकिंग चैनल वीक हैं, चूँकि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो हमें गवर्नमेंट के लेवल पे इस मिल के इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को वहाँ एक ऐसे वेयर हाउसेज बनाने चाहिए जहाँ हमारे जॉइंट हम वेंचर हो और मिल के अपनी एक्सपोर्ट्स करें, यानी सारी सेक्टर्स जितने हैं 8, 10, 15 जो वहाँ डिमांड्स हैं वहाँ हम उधर स्टोर करें, चीज़ों को डिस्प्ले करें, जिससे बेहतरी आ सकती है। और बाकी अफ्रीका की मार्केट में इसके डिमांड्स भी बेहतर हैं, जिसको चाइना और इंडिया रिसेंटली पास्ट 10 ईयर्स में आप सारे सुनते होंगे, चाइना से बेहतर उसने ग्रो किया है। अगर ग्रोथ देखी जाए चाइना, मेरा इंडिया से भी इंपोर्ट करता हूँ, अपने फ्रांस ऑफिस में टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक है, चाइना से भी इंपोर्ट करता हूँ, या मेरी इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ। मैं मजबूर हो जाता हूँ अपनी इंडस्ट्री से ना लूँ, चाइना से लूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मार्केट में बैठा हूँ, मुझे कम्पीट करना है, मुझे वैरायटी चाहिए। इंडिया से मैं मजबूर हो जाता हूँ लूँ, क्योंकि उनके पास वैरायटी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम है, फिर वो बड़े कमिटेड हैं। ये जो 10 साल मोदी का विजन था प्राइम मिनिस्टर उनके, वो बहुत आगे ले गया। आज जिस तरह वकास साहब भी बात कर रहे थे, हमारे पास 50 साल पुरानी इंडस्ट्री दिखाने के लिए नहीं है, उनके पास वो बेस बन चुकी है। मुझे वो एक सप्लायर मेरा बैठा था, कहता है उमर भी मेरा नेक्स्ट 10 ईयर्स का दुनिया में ट्रैवल फ्री है। इनका कैसे? कहता मैं 100% हम वाइड स्पेंडिंग करते हैं,
جس سے ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں. میں ہوٹلنگ فری ہے, میں دنیا میں کہیں جاتا ہوں, میرے ایئر ٹکٹس فری ہیں, وہ پوائنٹس ایکومولیٹ ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ اس کو خرچ کرتے ہیں, وہ ٹیکس پیئر ہیں اور 100% بھی اسپینڈ ان بائی ٹیکس کارڈ. تو ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹیں, ماضی سے سبق سیکھیں, لیکن آج ہم بہتری کی طرف جانا ہے ہمیں, اور پاسٹ میں نہیں رہنا, فیوچر کو دیکھنا ہے, پریزنٹ پہ فوکس کرنا ہے, سیکھنا ہے, لرن کرنا ہے. آپ کے اینڈ پہ یہی ہے, آپ لوگ فیصلہ سازی میں آپ لوگوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ہم کس طرح آسانیاں بانٹ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں مشکلات اس لیے بھی زیادہ آتی ہیں کہ ہم نے آسانیاں بانٹنی چھوڑ دی. تو آپ کے بھی بہت ہمارا انٹریکشن رہتا ہے, دوستی بھی ہے, تعلق داری بھی, آفیسرز بھی, بہت سارے اچھے لوگ بھی موجود ہیں, بات سائل کی تحمل سے سنتے ہیں, اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی بیہیویئر ایٹیٹیوڈ ملتے ہیں کہ وہ آفس کے دروازے بند کر دیتے ہیں, خود کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ رویے بھی تبدیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں تو اکثر کہتا ہوں, زندہ وہ ہے جو دلوں میں زندہ ہے. لوگ جیتے جی بھی مر جاتے ہیں, اگر دل سے اتر جائیں تو ان کا وجود میٹر نہیں کرتا. تو ہمیں جہاں جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہمیں سرو کرنا ہے, خیر بانٹنی ہے, آسانیاں بانٹنی ہے. تو انشاءاللہ یہ جذبے ہم لے کے چلیں گے. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن آئیں گے. پالیسیز میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. یہاں ہمارے پالیسیز بنتی ہیں, پھر چینج ہو جاتی ہیں, پھر کنسسٹنسی نہیں ہے, کنٹینیوٹی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فل ہے کہ اچھا ٹائم انشاءاللہ آئے گا. دیکھیے ریسنٹلی جو ہماری ٹائل سیکٹر ہے اس میں کافی انڈسٹری لگی ہے. وہ فیصلہ آباد میں لگی ہے, فیڈرک میں, لیکن اس میں انویسٹمنٹ آئی ہے. تو وہ ٹائل سیکٹر نظر آتا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے بڑا, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے میجر را مٹیریل ٹیکسٹائل کا بھی امپورٹ ہوتا ہے. پولیسٹر فلامنٹ یارن ہوتا ہے, چائنا سے مینلی آتا ہے. اس کی انڈسٹری ادھر لگنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہے, جب میں پریزیڈنٹ تھا 2019-20 میں تب کامرس منسٹر اور جہاں بھی بات کرتا تھا, را مٹیریل کی انڈسٹری پاکستان میں آنی چاہیے جس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. لیکن یہاں اتنے پرانے 2 ادارے اور پرانی مشینری پہ پاکستان میں چل رہے ہیں, کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں پالیسیز میں. پتہ نہیں کیا کس طرح مینیج کرتے ہیں فیصلہ سازوں کو. نہ نئی انڈسٹری را مٹیریل کی آنے دیتے ہیں, نہ خود ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرتے ہیں, جس سے آج کے لیٹسٹ جو یان ہے, آپ بڑی انوویشن ہو چکی ہے, ہم مجبور ہو جاتے ہیں امپورٹ کرنے میں. یہ FDI آنی چاہیے. خاص کر ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا ایک انفراسٹرکچر ٹیکسٹائل کے حوالے سے کافی مضبوط ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سیکٹرز. ادھر ہم ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, کیا یان ہے, کپڑا بناتے ہیں, ڈائنگ کرتے ہیں, پرنٹنگ کرتے ہیں, ایمبرائڈری کرتے ہیں, اسٹچنگ کرتے ہیں, بیگ اپس. اگر اس میں ہم اس کو فردر سیکیور کریں, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو اور کم کریں, تو ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے یہ گرو کر سکتا ہے. کیونکہ ایک سینس وجود ہے کہ ٹیکسٹائل کی یہاں پاکستان میں لاہور ہے, کراچی ہے, فیصل آباد ہے, گجرانوالہ ہے. ابھی ریسنٹلی بڑا اچھا یہ جرمنی میں تھا, وہ ٹیکسٹائل کا ایکسپو ہوتا ہے جس میں مور دین $3 بلین آرڈر ملے ہیں پاکستان کی انڈسٹری کو. تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ موجود ہے, اسکوپ موجود ہے. صرف میں ہمیشہ قابلیت سے زیادہ نیک نیتی کو پروموٹ کرتا ہوں. یہ سمجھتا ہوں جتنا مرضی قابل انسان ہو, بد نیت ہو تو وہ ڈلیور نہیں کر سکتا. نیک نیتی نمبر 1 پہ ہونی چاہیے, اور قابلیت پھر اس کے بعد. نارمل بھی کیپیبل بندہ اگر نیک نیت ہو تو وہ بہتر معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. قابل آدمی اگر بد نیت ہو وہ نقصان ہو جائے گا. تو ہم سب نیک نیت ہو کے محنت کریں, اللہ سے مانگیں, انشاءاللہ چیزیں اچھی ہوگی ملک میں. تھینک یو.
اچھا ایف ڈی آئی کے بارے میں آپ نے بات کی. بیسیکلی ہمارا کانسیپٹ ہے شاید ایف ڈی آئی حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رکتی ہے یا آتی ہے. جو بھی فارن انویسٹر آنا ہے اس نے پیسہ بنانے کے لیے آنا ہے. اس نے میری یا پاکستان کی فیور کے لیے نہیں آنا. اس نے اپنے فائنینشیل مسل کو اسٹرانگ کرنا ہے. پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس ہائی اینڈ را مٹیریلس نہیں ہے. تو یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ایف ڈی آئی آئے اور ایکسپورٹ ہو. تو یہاں پہ نا ایک گلیچ ہے. ایکسپورٹ تب ہوگی جب آپ کے پاس دو چیزیں ہوں گی. یا تو آپ کے پاس ٹیکس اسٹرانگ ہوگا جیسے جرمنی کے پاس ہے. جرمنی کی مہنگی چیز بھی بکتی ہے, بلکہ وہ اچھی چیزیں جرمنی کے آپ کو پالیسی کا پتہ ہوگا کہ وہ اپنے اے گریڈ جو ہے نا وہ جرمنی میں یوز کرتے ہیں اور بی گریڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جو ان کی 1945 میں انہوں نے پالیسی بنائی تھی کہ ہم اچھی چیز اپنی قوم کو دیں گے اور جو بچ جائے گی وہ باہر بیچیں گے. ہم جیسے ملکوں میں یہ پالیسی الٹی ہے کہ ہم پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں اچھی چیز, اور جو بچ جاتا ہے وہ کیا نام ہے. سو اٹس ہاؤ وی تھنک اینڈ ہاؤ وی پرسیو تھنگس. ہمارے پاس ٹیک نہیں ہے, را مٹیریلس نہیں ہے, تو ہمارے پاس پھر ہے کیا؟ ہمارے پاس را صرف لیبر ہے, ہیومن ریسورس. ہمیں اس کو موبلائز کرنا ہے. 89 تک چائنا کے پاس کیا تھا؟ اگر آپ چائنا کی لسٹ آف گڈس دیکھیں نا تو وہ کی چین بناتا تھا, یہ بچوں کے ٹوائز بناتا تھا, وہ سی ٹی والے وہ ربر کے ٹوائز بناتا تھا. مطلب دے ور دا بگیسٹ پروڈیوسر. چائنا کی سب سے بڑی جو امریکہ میں ایکسپورٹ تھی وہ تھی. ایک ٹیسٹ لگا تھائیلینڈس کا کہ وہ بچے منہ میں دے دیتے تھے تو اس میں تھائیلینڈ کی کنزمپشن تھی اس ربر کے اندر, اور دیٹ از دا لیڈ اور کاز آف کینسر ان دا لانگ. وہ بین ہو گیا. کیا آپ کو یہ نہیں کہ وہ پروڈکٹ آپ کو آج نظر نہیں آتی, کہیں آتی ہے؟ کسی نے دیکھا ہے وہ دبانے والا وہ مختلف قسم کے ٹوائز ہوتے تھے, اس کی سی ٹی لگی ہوتی تھی, وہ بولتا تھا. مطلب وہ ایک دم ختم ہو گیا دنیا سے. وہ اس لیے ختم ہو گیا کہ امریکہ میں وہ سی ٹی ایس اے کا ایک کیلیفورنیا اسٹیٹ نے بیسیکلی ایک لا پاس کیا تھا, کنزیومر پروڈکٹ سیفٹی ایکٹ. اس میں انہوں نے تھائیلینڈس کو بین کر دیا اور اس پروڈکٹ میں تھائیلینڈس آتے تھے. اب جب تھائیلینڈس اس میں ڈیٹیکٹ ہوئے تو وہ پوری کی پوری انڈسٹری ریلائنٹ تھی امریکن کنزمپشن کے اوپر, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر وہ ہے. باقی دنیا تو بڑی چھوٹی کنزیومر ہے. پھر انہوں نے جتنا پاکستان کو ٹوائے بیچ سکتے تھے, جتنا انڈیا کو بیچ سکتے تھے, انہوں نے سستا بیچا. اور مین وائل انہوں نے اپنا ٹیک امپروو کیا. ود ان 3 to 4 years انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا ود ہائی اینڈ ٹوائز اور واٹ ایور. آج ان کو ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر یہی کام پاکستان کے ساتھ ہوا ہوتا تو ہم بینکرپٹ ہو جاتے. وٹ دے ڈیڈ, دے شوڈ ریزیلینس کہ یار یہ چیز اب نہیں چل رہی کیونکہ یہ پروڈکٹ اب ختم ہو گئی ہے, ہمارا بزنس تھا, انہوں نے اس کو آل ٹوگیدر ریپلیس کر دیا. سو دے ہیڈ دا ٹیک سپورٹ, جس کی وجہ سے انہوں نے پوری لائن آف بزنس ہی چینج کر دی. ہمیں بھی اپنی ٹیک سپورٹ کو بہتر کرنا ہے کہ اگر دنیا بدل رہی ہے تو ہم نے اپنے کاروباروں کے اندر وہ تبدیلیاں کیسے انکارپوریٹ کرنی ہے. ہمارے کاروبار آؤٹ آف بزنس ہو رہے ہیں بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹیک سپورٹ. اور الٹیمیٹلی اب اپنے دفتروں میں دیکھیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے نا وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ دے ڈونٹ ہیو ٹیک سپورٹ. ایک سرٹن ایریا سے آگے آپ لوگوں کی ریٹ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ محکمہ اس ایریا میں بہت اسٹرانگ ریٹ ہے, اس کے بعد کیونکہ ٹیکس سپورٹ اتنی اچھی نہیں ہے, سو دے آر ناٹ ویری مچ ہیونگ اسٹرانگ فوٹنگ دیر. تو ٹیکسٹائل کی جب آپ بات کرتے ہیں, ٹیکسٹائل کی ہماری ایکسپورٹ کیوں زیادہ ہے؟ 90% ٹیکسٹائل بیسڈ ہے آپ کی لوکل کاٹن پروڈیوس کے اوپر, کیونکہ آپ کی انڈیجنس ہے. پھر آپ کی ایکسپورٹ ہونی ہے آپ کی گرپ کے اوپر. آپ کے را مٹیریل آپ کے پاس اس کا ہے, جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں, عمر صاحب, پولیسٹر اور ڈسکوز جو امپورٹ ہوتی ہے وہ ہم لوکل ہاؤس کنزمپشن کے لیے تو امپورٹ کر لیتے ہیں, اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پاتے میجر نمبرز کے اندر, کیونکہ جب آپ اس کے اوپر ٹیرفس پے کرتے ہیں تو ٹیرف پے کرنے کے بعد اس کا پرائس اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ دنیا میں کیوں کوئی خریدے گا. آپ نے پھر کمپیٹ کس کو کرنا ہے؟ چائنا سے. چائنا را مٹیریل بناتا ہے, مجھے بیچنا ہے را مٹیریل, میں اس کے اوپر 40% ٹیکس دیتا ہوں تو میں 140 کا ہو جاتا ہوں.
चाइना उसी 100 रुपए के साथ फिनिश गुड अमेरिका को बेचता है, मैं 140 के साथ फिनिश गुड बेचूंगा अमेरिका को, हाउ आई वुड कम्पीट? सो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, और इसमें मेजर मैथमेटिक्स आप पीएचडी होने की जरूरत नहीं है. Either we bring that material at the same at par price, or we start producing it at the par price, then we can compete. Or we start to find some other things, okay, let us not do this, we have other avenues. जैसे सर ने कहा कि हम gemstones कर सकते हैं, हम others कुछ कर सकते हैं. So we need to improvise in the situation. FDI local बेचने के लिए लोग आते हैं. हमारी जो 25 करोड़ की आबादी है, 25 होगी, उसको फोकस करके आते हैं. अब देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे पास आई थी, आज तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एलिमिनेशन मेथड के अंदर इंडिजनाइज नहीं हो सकी. इनके ऊपर पॉलिसी पाबंदी थी कि आपने 10 साल के अंदर 100% लोकल चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, लेकिन नहीं कर सके. आज भी वो क्या है कि वो वेंडिंग इंडस्ट्री है उनकी, वो वेंडर्स जो है ना वो इम्पोर्टर्स हैं. अगर वो खुद इंपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोकली खरीद रहे हैं, तो उनके वेंडर्स इंपोर्ट कर रहे हैं. मुझे एक बंदा बता रहा था कि टोयोटा इंडस के वो शॉक सप्लाई करते हैं. अब वो शॉक का क्या है, वो कहते हैं जी मुझे पूरे का पूरा डब्बा आता है, उसके अंदर जो नट और वॉशर है ना वो भी उस डब्बे के अंदर होती है, मैं सिर्फ उसको कसता हूँ, असेंबल करता हूँ और टोयोटा इंडस को सप्लाई कर देता हूँ. सो व्हाट काइंड ऑफ दिस लोकल सप्लाई, उसको खुद ही इंपोर्ट कर लेने दें आप. बीच में एक बंदा डाल दिया है, उसको अपना मार्जिन भी लेता है, और मार्जिन फिर आप और मैं पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर कंपनी खुद ही इंपोर्ट हो तो इंपोर्ट ही नहीं है. अब 82-83 में पता पहला प्लांट इस एरिया में पाकिस्तान में लगा था 81 में शायद सुजुकी का. वो उनका एमओयू इंडिया के साथ पहले साइन हुआ था, हमारे साथ बाद में साइन हुआ था. प्लांट पाकिस्तान में पहले लग गया था, इंडिया में बाद में लगा था, हमसे 2 साल बाद. हमने उनकी पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली थी कि यू डेवलप एन असेंबली प्लांट. इंडिया ने उसका खड्डा डाल दिया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एन असेंबली प्लांट, वी विल ओनली एक्सेप्ट इफ यू साइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. तो उन्होंने हमारे पास इस्टेब्लिश करके यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो गई. इंडिया के साथ जापानीज नहीं थे मानते, तो इंडियन भी नहीं थे मानते. इवेंचुअली फिर वो 2-3 साल की क्या नाम है लड़ाई के बाद जापानीज को फिर नील डाउन करना पड़ा, और उन्होंने इंडियन टर्म के ऊपर उन्होंने उसका नाम भी मारुति सुजुकी रखा. और 3 इयर्स प्लान था कि 3 साल में सुजुकी का इंजन इंडिया में बनेगा. पाकिस्तान में सुजुकी का इंजन आज तक नहीं बन रहा. कितने साल हो गए, 81 से 45 इयर्स. उस वक्त मैं बच्चा था, आज मेरे बाल सफेद हो गए. We are there where we were, and they are next levels. So this is a difference between us and others whom we have seen growing from scratch to the sky. So if we have to grow, we have to change our, things. तो इंशाल्लाह चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन if we don't change the recipe ना, तो हर दफा हमारी हंडिया उसी टेस्ट की पकेगी जो पिछले 75 साल से पक रही है. बहुत शुक्रिया. उसमें ये है कि एक तो R&D पे हमारा ने सबने पहले बताया कि TDAP के साथ मिलके हमारा जो है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है. दूसरा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
ہم خود بھی جاتے ہیں. لاسٹ ابھی ہم گفٹ یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے, وہاں پہ ان کے اسکل ڈپارٹمنٹ میں, تو ان کو یونیورسٹیز کو ہم نے آفر کی ہے اسٹوڈنٹس بچوں کو کہ اگر آپ کوئی چیز انوویٹ کرتے ہیں اور آپ نے اس کو مارکیٹ میں جا کے سیل کرنا ہے, آپ چیمبر آف کامرس تشریف لائیں, ہم آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کریں گے آپ کی مارکیٹ کو ایکسپورٹ کے حوالے سے اور لوکل مارکیٹ میں اس کو سیل کرنے کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے. یہاں تک ہم نے آفر کی ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس جو ہے, اگر کوئی بچہ کوئی ایسی چیز بناتا ہے تو اس کو اس کے لیے فائنانس بھی چاہیے, تو چیمبر آف کامرس اس کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ بیسس کے اوپر جو ہے وہ ایز اے بزنس پارٹنر بن کے ہم جو ہے ان سے ہم کام جو ہے وہ کریں گے. اس طرح سے ہم جو ہے نا مختلف طریقوں سے بچوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ تھا نیو ٹیک اسلام آباد کا, جس سے انڈسٹ ہے نیو ٹیک اسلام آباد میں, وہ چاہ رہے تھے گولڈن ٹرائنگل میں ایک ہم ایسا اپنا بنائیں یونیورسٹی جو انڈسٹری کے ساتھ کا کولیبریشن ہو, انڈسٹری یا جو لیبر جو جس شعبے سے ریکوائرڈ ہے انڈسٹری وہ ہم ادھر, لیکن وہ پھر انفارچونیٹلی 4-5 سال کچھ کام نہیں ہو سکا. لیکن یہ بہت ضروری ہے آج جو آپ بات کر رہے ہیں انڈسٹری کو کیا چاہیے, وہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن, وہ اسکل ایجوکیشن ان کو یونیورسٹی میں ملنی چاہیے. آصف انیس صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں, بڑے خاموش بیٹھے ہیں, ان سے بھی آپ استفادہ لے لیں. انہوں نے اشارہ کیا کہ میں بھی جواب دیتا ہوں. جواب نہیں, تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم اور ویلکم آپ دوستوں کو. آپ تو ہمارے آنے والے ہمارا فیوچر ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایک جنرلی بات کروں گا کہ جو کسی فیملی میں بھی جو سب سے کماؤ پتر ہوتا ہے نا, اس کی ویلیو, اس کی قدر, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو, اس کی ویلیو قدر اور ہوتی ہے. جیسے وقاص صاحب نے بھی ساری ڈیٹیل میں بات کی کہ انڈیا جو پچھلے 10 سالوں میں, پہلے وہ ہمارے بیلنس چل رہا تھا, اب ہم نے بڑی سمپل ریسرچ ہے کہ 10 سالوں میں کیا چینجز وہ لے کے آئے ہیں. سمپل سا ایک فارمولا ہے کہ جو کماؤ پتر ہے اسے آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اسے آپ نے ایز, مطلب اب ہماری پروڈکشن کاسٹ ہے, ایکسپورٹ کی بار بار بات ہو رہی, اب اڑان پروگرام ہمارے پریزیڈنٹ ہو کے آئے ہیں جو پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا ہے. کوشچن یہ ہے اس میں ہمیں فیسیلیٹیشن کیا ہوگی. جو انڈسٹری ہے کیسی انفارچونیٹ ہے کہ ہر 10 سال یا 15 سال بعد جو پہلے والی انڈسٹری وہ بند ہو رہی ہے, شٹ ہو رہی ہے, بجائے کہ وہ پیسے کماتے اسے اور اسے اس میں انوویشن کرتے. ایسا ہو ہی نہیں رہا. اور یہی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ جو انڈسٹری کسی جو ڈیولپنگ کنٹری ہے ان کے لیے جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہی ان کی بیس ہے جو چائنا نے کیا ہے. اور پاکستان میں آج بھی اڑان پروگرام ہو, کوئی پروگرام ہو, ہمارا کوئی ایک سٹیپ بھی ایسا نہیں کہ جہاں پہ جو مینوفیکچرنگ ہے اسے انکریجمنٹ ہو, یا بالکل الٹ ہو گیا. آج ہمارے بچے, میاں صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹے کو ٹریڈنگ میں ڈالا ہے مینوفیکچرنگ سے, اور میں نے بھی میری پیپر مل ہے اور میں بیٹے کو ٹریڈنگ میں لے کے جا رہا ہوں کہ یار تو نا, وہ کہتا ہے جی اب ہمیں پتا ہے کہ آپ نے پورا مہینہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ جو ایشوز ہیں انڈسٹری کے وہ فیس کرنے ہوتے ہیں. 27 سے قریب تو ڈپارٹمنٹس ہیں, اور مطلب یہ میں پریزیڈنٹ تھا 18-19 میں, تو ایز آف ڈوئنگ کے نام سے میں ایک پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, انہوں نے اسٹارٹ کیا, ایک انیشیٹو لیا کہ جی پاکستان 141 نمبر پہ ہے اور ہم نے ود ان 2 ایئرس سے لے کے آنا 100 سے نیچے. کوئی ایک اسٹیپ بھی نہ لیا ہم نے. جو پالیسی میکنگ ہے اس میں کوئی ایک گنجائش بھی نہیں. ہم نے ایک ریکویسٹ کی جو 27 محکمے ہیں اسے 1 ونڈو کر دیں آپ. ہمیں جو سوشل سیکورٹی, اولڈ ایج, یہ سارا کچھ جو ہے جو ایک مطلب جیسے ہمارے ایسے ہیں مجھے والا حق ہے اس کا, یہاں پہ لوگوں کو پرابلم ہی یہ ہے. وہ دیکھتے ہیں گیٹ پہ پوچھتے ہیں, ہاتھ ماریں پوچھتے ہیں کون ہے, جو کسی نے فائل پکڑی ہوئی ہے تو وہ پریشان بیچارہ کہ کوئی نہ کوئی محکمہ آ گیا. اب وہ کہاں سے انویشن کرے گا, وہ کہاں سے ایڈوانسمنٹ کرے گا اپنی انڈسٹری میں. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ جو, اور سیکنڈلی جو آج بھی پالیسی میکنگ ہے اس میں ہمارے چیمبرز کی نمائندگی آئی ہے. آپ نے کوشچن کیا نا کہ آپ انویشن کے لیے کیا کر رہے ہیں, کہیں آپ کو بلا کے آپ کے کچھ نمائندگی ہوگی, آپ سے کوئی انپٹ لیا جائے گا تو آپ اپنا انپٹ دیں گے نا. اور جو میجر آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں یہ 47 یا 48 پورے پاکستان چیمبرز جو ہیں, کو بہت بڑی اسٹرینتھ بھی نہیں ہے, اور انہیں آن بورڈ کرنا, انہیں ساتھ ملانا, لے کے چلنا, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ کہاں پہ ایشوز ہیں,
آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے, آپ لوگوں نے جانا ہے جا کے چیزیں فیس کرنی ہے, تو اللہ کرے کہ جو ہماری آواز اسی طرح پہنچے. تھینک یو ویری مچ جی ونس اگین آپ لوگوں کا. اس میں سر میں آصف صاحب کی بات کے اوپر نا ایڈ کرتا جاؤں گا دو چیزیں کہ مینوفیکچرنگ کیوں نہیں بڑھ رہی عمارت کے ساتھ. شاید آپ لوگوں کو فائدہ مند ہو یہ بات. 2010 کی جو 2000 اور 2010 کے درمیان اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کافی لگی تھیں, خاص طور پہ جو مڈ سائز اور جو بڑے کارپوریشن تھے نا انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی تھی اپنی انہینسمنٹ کے اوپر, بی ایم آر کے اوپر, اور بہت پیسہ خرچ ہوا تھا. اور ایون ہم نے $6 بلین کی اس وقت امپورٹ کی تھی ٹیکسٹائل مشینری کی بھی. لیکن اس کے بعد یہ جو پچھلی 1.5 دہائی ہے جس کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ فیسلٹی بلکہ بند ہوئی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی جو بڑی پرائمری وجہ میرے خیال میں ہو سکتی ہے کہ اس وقت جب شوکت عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے ایک پالیسی دی تھی کہ آپ اپنے جو پروفٹس ہیں, اف یو یوز یور پروفٹس فار بی ایم آر اور ایکسپینشن تو یو کین یوز دیم ایز ایڈمیسبل ایکسپینسز ان یور پروفٹ اینڈ لاس. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جو نفع ہے جس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے, آپ ٹیکس بھی نہ دیں لیکن آپ اس کی بلڈنگ بنا لیں, نئی مشینیں لے آئیں, اپنا کاروبار بڑھائیں, تو دیٹ از ناٹ ایکسپینس, دیٹ از کریشن آف ایسٹ. لیکن اس پالیسی کے تحت دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز ایڈمیسبل ایکسپینس, تو آپ کا پروفٹ نیچے آ جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ میں نے $100 کے اوپر اس وقت ٹیرف تھا شاید 25% میکسیمم, میں نے $25 ٹیکس دینا ہے, تو میں $100 کی پینشن کر لیتا ہوں, تو $25 سمجھے گورنمنٹ کا حصہ آ گیا, $75 میری جیب سے چلا گیا. تو میسو ایکسپینشن ہوئی, اس کے بعد ٹرن اراؤنڈ آ گیا. نو بڈی وینٹ فار ایکسپینشن. لوگوں نے اب کیا دیکھیں, اگر مجھے پتا ہے آپ کی آٹومیٹکلی اکانومی وائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایکسپینشن اگر کوئی کرے گا تو امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی, بزنس ریونیو بھی اور بڑھیں گے, اور زیادہ پروفٹ جنریٹ ہوگا نا, ایکسپورٹس بڑھیں گی, آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن نیچے جائے گی. آپ جو میس اسکیل پروڈکٹیوٹی کے جو بینیفٹس ہیں وہ لیں گے تو آپ ایکسپورٹ. چائنا کیسے ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ میس اسکیل پہ پروڈیوس کرتا ہے, ان کی کاسٹ آف پروڈکشن پر یونٹ کم ہو جاتی ہے. ہم ایسی پالیسیز لے کے آئیں جس سے ہماری میس اسکیل پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پالیسی اگر ہم لیں, میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی اس میٹنگ کی طرف سے کہوں گا کہ ہماری بجٹ پروپوزل جانی ہے. یہ ہم پروپوزل جو ہے یہ پرانی گورنمنٹ کی ہی پروپوزل ہے. یہ اس وقت کسی بیوروکریٹ کے ذہن میں آئی ہوگی, کسی سیاستدان کے ذہن میں آئی ہوگی, لیکن یہ رہی ہے, یہ 10 سال رہی ہے. اور یہ میرا خیال میں 2011-12 میں یا 13 میں اٹ واز ٹیکن آف. اس کے بعد اب اس کے پہلے کا آپ لوگ موازنہ کریں بینگ بیوروکریٹس, بینگ پبلک آفیسرس, کہ اس کے بعد اور پہلے کی کیا صورتحال تھی. سالوں میں ایک یونیورسٹی کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ, ٹھیک ہے, وہ تمام چیمبر آف کامرس کیوں ابھی تک نہیں بنوا سکتے جہاں پہ وہی ڈسپلنس جو آپ کی ریکوائرمنٹ سے اسی کے ڈسپلن پڑھایا جائے, اس میں انوویشن والی سائڈ پہ جائے, اس میں ریسرچ ہو. اگر سیلوز میں کام کریں گے اس میں ایکسپیرینس کر سکیں تو اس میں اس طرح کی ڈویڈنٹس میں یونیورسٹی لیول پہ اگر ہوگا یہ تمام ڈسپلن کو چھڑائے جائیں تو اس میں. جی آپ کی بات ٹھیک ہے کافی حد تک کہ ہمیں چیمبرس کو مل کے گورنمنٹ کے ساتھ اپنی پرپوزل ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے. خاص کر ہمارا یہ جو گولڈن ٹرائنگل سیالکوٹ گجرات گجرانوالہ ڈیفینیٹلی اس میں ہونا چاہیے. اصل انفارچونیٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے کچھ کام کروانا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, وقت کا ضیاع ہے,
وہ بھی ایسے پروجیکٹ کرنے میں زیادہ سیریس ہوتے ہیں جو نظر آئے، جس سے ان کو ووٹ لینے میں آسانی ہو لوگوں کے ساتھ. یہ شاید پروجیکٹ ایسا جسے عام پبلک ووٹ نہ دے، لیکن ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. انشاءاللہ اس طرح بھی ہم سوچتے ہیں، مل کے کرتے ہیں. میں دوسرا باقی کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کو فالو کر لیں. آپ دیکھیں ٹرمپ آیا تو اس نے کامیاب بزنس مین کو سب سے پہلے اپنے ساتھ لگایا، اس کو ایلن مسک کو. تو وہ آپ چائنا دیکھتے، میں پچھلے 15 سال سے چائنا جا رہا ہوں. یہ ٹیکسٹائل سٹی جو کھچاؤ ہے، شاوشنگ پروونس ہے، یہ میرے سامنے ڈیولپ ہوا سر. میں نے دیکھتے تھے ہائی رائز بلڈنگس، انڈسٹری، پچھلے 15 سال. ایک وقت آیا میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ آہستہ آہستہ امپروو ہونا شروع ہو گیا. لوگوں کے ہاتھ میں آئی فون، جرمن کار لوگ پسند کرتے تھے، آڈی اور مرسڈیز. یہ چیزیں میں ساری ترقی کی اور پھر لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہوتا گیا. پھر میں نے کچھ عرصہ دیکھا چونکہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہو گیا تو اب یہ چھوٹی انڈسٹری، جس طرح کہ ٹیکسٹائل ان کے حساب سے چھوٹی انڈسٹری اب ہوگی، اب کوئی میٹر نہیں کرتا. اب وہ یہ آٹو موبائلس میں اور بڑے بڑے اے آئی میں. تو وہ مجھے 2016 میں فیل ہوا کہ یہ اب ٹیکسٹائل جو ہے نا انوائرمنٹل ایشوز اور یہ وہ نکلنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا بڑا اچھا ٹائم ہے یہ انڈسٹری پاکستان شفٹ ہو جائے. اچھا وہ کیا ہوا، انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس تو ایسی کوئی پلاننگ اور پالیسی نہیں تھی. کوئی انڈیا شفٹ ہو گئی، انڈیا مشینری اٹھا کے لے گیا، ٹیکنالوجی اٹھا کے لے گیا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ چائنیز نے ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ ان کو چائنا سے جس طرح محبت اور جس طرح انہوں نے تمام وسائل ہونے کے باوجود جرمن گاڑیاں چھوڑ دی، چائنیز گاڑی پہ آ گئے. آئی فون چھوڑ دیے، چائنیز موبائل پہ آ گئے. میں ابھی ریسنٹلی تھا تو میں دیکھتا تھا کوئی یورپین یا جرمن گاڑی کو نظر نہیں آتی تھی. چائنا کے میرے حال گاڑی بنانے میں کو 20-25 اپنے برانڈس ہیں اور موبائل فون اب ان کے ہاتھوں میں چائنا کے بنے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے جس نے ثابت کیا کہ اگر پیسہ بھی آیا، وسائل بھی آئے تو اس کو اپنے ہی ملک کی بہتری کے لیے استعمال کیا. تو انشاءاللہ ہم مل کے جس طرح آپ کے سجیشنز ہیں وہ بڑی اہم ہیں ہمارے لیے. مل کے ایک پیج پہ آ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ جی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ اب یہاں پہ تشریف لائے. ابھی اللہ کرے آپ کا کورس جب کمپلیٹ ہو، واپس آپ اپنی سیٹس پہ جا کے بیٹھیں تو جو ایک بزنس مین کی پرابلمس ہیں ان کو بھی سارا جو ہے ان ڈیٹیل جو ہے وہ سارا بتایا ہے. تو میں ایک بات اکثر جو ہے وہ جو بھی آفیسرز آتے ہیں ان کے ساتھ میں کرتا ہوں کہ جو بزنس مین جو نیکی کماتا ہے اس میں فینانس کا طلب ہوتا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں. اچھا ایک مخصوص طبقے کو دے سکتے ہیں. آپ لوگ اتنے لکی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی سیٹس پہ بٹھایا ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان میں بھی دعاؤں لینے کا ذریعہ بنا دیا. آپ زبان سے بھی آسانیاں بانٹ سکتے ہیں، اپنی قلم سے بھی آسانیاں بانٹ سکتے ہیں. اور ہم تو نیکی اپنی ایک فیکٹری کی حد تک کر سکتے ہیں، محلے کی حد تک کر سکتے ہیں، ایک ٹاؤن کی حد تک کر سکتے ہیں. ایک جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ لاکھوں آبادی کا اللہ پاک نے اس کو کمانڈر لگایا ہوتا ہے، وہ اس کے معاملات کو دیکھتا ہے. اس کی قلم سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو لکھتا ہے، یہ جو وہ بولتا ہے، جو سروسز دیتا ہے، سب دعاؤں کا ذریعہ بنتا ہے. اور ساری ہم ایز اے مسلمان جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر کام دعا کے لیے کرتے ہیں اور دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. تو آپ جب اپنی سیٹس پہ جا کے بیٹھیں، جو آفیسر جو ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے گا کہ آج میں نے دعائیں اکٹھی کر کے جانا ہے تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی بنے گی. بس میری یہی ریکویسٹ ہے. اور دوسرا جو ہے عاصم صاحب نے بات کی کہ ہم لاڈلے ہیں. لاڈلا انسان تب ہوتا ہے جب ماں پیار کرتی ہے. ہم بزنس مین نے اپنے آپ کو خود ہی لاڈلا تصور کر لیا ہے، حالانکہ لاڈلا ماں ایکسیپٹ نہیں کرتی اور ہم کہتے ہیں ہم لاڈلے ہیں. تو ہم جو ہے وہ ریاست سے بھی درخواست کریں گے کہ یہی بزنس مین جو 13,000 ارب کا ٹیکس کلیکشن اس ملک کو کر کے دیتے ہیں
تو ہمیں جو ہے وہ خدا نہ وہ میں پورا اڈاپٹ نہ کریں، تھوڑا بہت ہمیں جو ہے وہ عزت کا مقام دے دے. بڑے دکھ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سرکاری آفس میں جاتا ہے تو بعض ہر آفیسر تو ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن بعض آفیسرز کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو خود ہی کوستا ہے کہ اس سال میں نے اتنا ٹیکس دے دیا، میں نے اتنی ایکسپورٹ کر دی. اور سر میں گئے تھے باہر بیٹھے، ابھی 5 منٹ جو ہے وہ باس جو ہے وہ بزی ہیں، تو اس ٹائم جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس ریاست کے لیے ہم کیونکہ دکھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم خود ہی سمجھتے ہیں کہ ہم لاڈلے ہیں، تو ریاست کو چاہیے کہ ہمیں لاڈنا صبر کرے اور اس سے بزنس بھی بڑھے گا، ملک بھی ترقی کرے گا. تھینک یو.